Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुफ्तगू का आगाज़ आज करेंगे कोरोना से। लास्ट प्रोग्राम में हमने आपकी फरमाइश के ऊपर सारा महवर जो है गुफ्तगू का वो सियासत पे रखा। कोरोना बढ़ रही है जनाब, इन्फेक्शंस की तादाद रोज़ाना बढ़ रही है, शरह अमवात जो है वो रोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है और पूरी दुनिया जो है परेशान है। लेकिन साथ साथ जो एमरजेंसी की सिचुएशन है उसके अंदर कमी भी आ रही है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल बनेगी इस पर बात करेंगे और इसके मईशत पे जो असरात हैं, पिछले प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की थी कि इसका अहाता कर सकें, वो आज मुकम्मल करेंगे। और साथ इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं वो तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान हमला कर सकता है, हमला कर सकता है। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? और फिर हिंदुस्तान इस वक्त चाइना के साथ एक मसला उनका बना हुआ है, नेपाल के साथ एक मसला बना हुआ है। तो ये इस खत्ते के अंदर क्या होने जा रहा है कोरोना को सामने रखते हुए, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। जनाब महमूद सर, कैसे मिजाज सर? मैं बिल्कुल ठीक मुस्तफ़ा, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र सर। टू बिगिन विद सर, हमारे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आए थे ईद के दूसरे दिन, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर यही सिचुएशन रही ना तो फिर हमें जो है ना लॉकडाउन जो है वो वापस करना पड़ेगा। तो उस दिन से फिर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, लोग जो है उससे पूछ रहे हैं कि जनाब फिर लॉकडाउन होने लगा, फिर लॉकडाउन होने लगा। तो अब जब हमने आसानी ले आए हैं, उसको हमने सॉफ्ट कर दिया है बहुत, तो अब क्या वापस हम दोबारा उस तरफ जा सकते हैं? सख्ती के साथ जो है वो दोबारा से लॉकडाउन या खुदा न खास्ता कर्फ्यू की सिचुएशन बन सकती है यहाँ? ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटा दिया गया? नहीं सर, मौजूद हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ही हैं? अभी ठीक ठाक एडवाइज़र है, उनसे वो वापस ले लिया गया है, जो उनके इख्तियारात थे ना वो पैसे से खर्च करने के, वो उनसे वापस ले लिए गए हैं। लेकिन है तो इक़्तिदार में ही ना, खान साहब की बैड बुक्स में तो नहीं गए अभी? जो उनसे इख्तियारात जो कुछ वापस लिए शायद गए हैं, शायद शायद शायद। क्योंकि बात ये है कि ये एक फेडरल मिनिस्टर का ओहदा रखते हैं, उसके इक्विवेलेंट एडवाइज़र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इन्हें अगर ये बातें करनी है तो ये इन्हें करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जब इन बातों को माकूल अगर समझें तो उन्हें तलब करना चाहिए चारों सूबाई चीफ मिनिस्टरों को, और बैठ के प्लान बनाना चाहिए कि हम इकॉनमी को तबाह किए बगैर वो कौन से इक़दामात उठाएं कि कोरोना का जो फैलाव है उसको हम रोक सकें। ठीक। ये मीडिया पे आके इस तरह की गुफ्तगू करके गए हैं, तो मुझे इनके मीडिया पे आने का पहला मकसद समझ नहीं आ रहा, और दूसरा आके ये गुफ्तगू करके जाने का मकसद तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो सब शायद क्या ये अवाम को कोई अपील करना चाह रहे हैं कि अवाम जो है वो इनकी अपील मान ले? सर अवाम ने भी तो देखे ना, जो कुछ अवाम ने कर दिया है, ईद से 3 दिन पहले से शुरू हो जाएं आप, और फिर ईद हॉलीडेज़, और ये अब तक ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई मास्क, ना कोई और चीज़। अवाम ने तो समझा कि शायद ईद दी छुट्टियाँ कोरोना कार चला गया है तो कोई रिलैक्स इन्जॉय। तो शायद इसलिए फिर उन्होंने आके ये इनिशिएटिव लिया कि अवाम को बताएं कि यार खुदा दा वास्ता जब बंदे दे पुत्र बनो या ना करो। शायद इसलिए वो उनको ये सब कुछ कहना पड़ा। देखें, पहली बात यह है कि दोबारा लॉकडाउन नहीं हो सकता, और अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है तो वो निकाल दे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। प्राइम मिनिस्टर अगे ही नहीं चाहता थी वो तो बेचारा, क्योंकि आपकी मईशत इस वक्त जो है ना वो आईसीयू से निकल के वेंटिलेटर पे आ गई हुई है। अल्लाह। और वेंटिलेटर पे मौजूद जो आपकी मईशत है ना, इसको आप मज़ीद वेंटिलेटर का स्विच बंद करेंगे तो मर जाएगी। आपको तो मेहनत करना है कि इसको वेंटिलेटर से हटा के दोबारा आईसीयू के लेवल पे लाया जाए। नहीं, हमें तो बताया जा रहा था कि जनाब आईसीयू से हम इसे वार्ड में ले आए हैं। देखिए, वो गुफ्तगू करने वाले जो वज़ीर थे ना असद उमर, उन्होंने इस तरह की बातें समझाई थी हमें कि पहले आईसीयू में थी, अब हम वार्ड में ले आए हैं। जब आईसीयू में थी तो 5.8% तरक्की कर रही थी, वार्ड में आके उसने तरक्की 1.9% पे रह गई। और नए जो वज़ीर ख़ज़ाना आए उन्होंने 1.9 को -1.5, मैं वो वाली फिगर्स ले लेता हूँ जो सारे इकोनॉमिस्ट जिस पे इत्तफाक़ राय रखते हैं।
تو یعنی کہ مائنس میں تو پھر واقعی وینٹیلیٹر ہی ہے نا یہ, تو پھر اب اس میں تو کوئی, ایک تو ہم مائنس پہ ہیں, دوسرا ہمارے ہاں اس وقت کیش کا سیریس شارٹ فال ہے, اکانومی سے کیش نکل گیا ہے, تو لوگوں کی بائنگ پاور ٹوٹ گئی ہے. کیش کدھر گیا جی؟ بینکوں میں فریز ہو گئے, یعنی کہ جب آپ سرکل بند کر دیتے ہیں. وہ دیکھیں اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کے پاس 1-1 لاکھ روپیہ ہے. اگر سب لوگ اپنا اپنا لاکھ روپیہ سیو کر کے بیٹھ جائیں تو کوئی اکانومی چلے گی 10 کی؟ سوال. اور اگر آپ مثال کے طور پر کپڑے بیچتے ہیں, میں آپ سے کپڑے خرید لوں, ایک سے فرنیچر خرید لوں, ایک سے میں کھانا خرید لوں, ایک سے میں گھر خرید لوں اور یہ اپنا لاکھ روپے خرچ دوں, تو جو میں کام کرتا ہوں مثال کے طور پر میں تعلیم دیتا ہوں تو وہ فیسوں کی شکل میں مجھے بھی واپس آ جائے گا. اگر ہم سارے اپنا اپنا پیسہ روک کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ جمود طاری ہو جائے گا. جمود طاری ہو جائے گا, سرکولیشن میں سے فنڈز نکل جائیں گے. تو آخری وقت جب یہ جمود طاری ہوا, جس کے ہاتھ میں فنڈز ہیں اس نے روک لیا کہ میرا بھی نہ نکل جائے, اور جن کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے خرچ دیے یہ سوچ کے کہ میرا تو کل آ جانا ہے. یہ میں نے آپ کو پوری اکنامک 101 سمجھا دی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ پیسہ اس لیے نکل گیا کہ جس کے پاس ہے وہ دبا کے بیٹھ گیا, ڈر گیا, گھبرایا, اور میجورٹی جو ہے وہ اپنا خرچہ سرکل میں ڈال چکی تھی جب لاک ڈاؤن ہوا ہے. آپ نے ایک لاک ڈاؤن اور کیا, ختم بات. ابھی خان صاحب نے جو کنسٹرکشن بزنس کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں, ایسے انسینٹیوز کنسٹرکشن بزنس کو کبھی نہیں ملے, لیکن 1 روپیہ انویسٹ نہیں ہو رہا. عید کے بعد ہوگا جی, یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں نا, تب دیکھ لیں گے. اچھا, کیونکہ سارے انویسٹر سے ہم بھی رابطے میں ہیں, سب کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں کس موڈ میں خان صاحب نے یہ دیا ہے, ہمارا روپیہ نکلوانے کے بعد ہم سے چھیننے کا موڈ تو نہیں ہے ان کا. نہیں وہ تو انہوں نے کہا ہے سر, مکمل انہوں نے. بھروسہ کیا رہ گیا لوگوں کو بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ وزیر اعظم کے منہ سے نکلا ہوا ورڈ حرف آخر ہے. وزیر اعظم تو اپنے ورڈز واپس یوں لیتا ہے اور کہتا ہے یہی لیڈرشپ کی نشانی ہے. تو لیک آف کانفیڈنس ہے, فیتھ ہے, ٹوٹل لیک آف فیتھ کانفیڈنس. بلکہ خان صاحب کے جو اپنی پارٹی کے ایک بڑے خاص جالے ہیں جو کراچی میں آج کل بڑا شور مچاتے ہیں کہ گورنر راج لگ جانا چاہیے, ان کو بلیو نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو یہ دیا ہے ٹیکس ایمنسٹی فار کنسٹرکشن بزنس, اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں. وہ سب کو مشورے دے رہے ہیں, پتہ نہیں یار کس موڈ میں کر دیا تھا وہ. سوچ تو بڑی اچھی تھی سر, پلان تو بڑا اچھا تھا, اپریشیٹ تو بڑا لوگوں نے کیا, آباد والے اور یہ وہ سارے, انہوں نے کہا جی بلے بلے اب دیکھا ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں آباد والے جو اپنے پرانے پروجیکٹس کمپلیٹ کر رہے ہیں نا, وہ انہی کو کمپلیٹ کریں گے نا. ٹھیک ہے, چلے اس پہ آپ لوگوں میں فیتھ اور ٹرسٹ پیدا کروائیں, سارے لوگ اس کام پہ لگ جائیں گے, اکانومی گھوم جائے گی. اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے کہ حکومت کو نہیں پتا کہ اس نے لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بیانات تو جسے کہتے ہیں بزنس مین کو ڈرانے کی آخری لیول ہے. ہر بندہ اپنا بزنس روک کے بیٹھ جائے گا, یار کنسٹرکشن یہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو میں نے کیا کرنا ہے, میرا پیسہ میرے گھر میں ہی رہنے دو. تو پھر جو عوام جس طرح کھیل رہی ہے کرونا وہ ان کو کھیلنے دینا چاہیے, پھر اب جو ہے حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم نے جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کے پلانز دیے تھے, انہوں نے ورڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو پک کر لیا, لیکن وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے اس کو پک نہیں کیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں آپ صرف ایک ہی کام کرنا تھا کہ اپنی پاپولیشن کا جو نازک طبقہ تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. آپ نے اسے پروٹیکٹ کیا کوئی نہیں, سبھی کو چھوڑ دیا ہے, مزار بھی کھول دیے ہیں, اور مزاروں پہ زیادہ آپ کو پتہ جاتے بھی بوڑھے ہیں. بزرگ جو ہے جوان بھی جاتے ہیں, لیکن بزرگوں کا obviously بزرگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے مزاروں پہ, وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو ایس او پیز ہیں حکومت کے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کویسچن مارک ہے. دیکھیں ایس او پیز پہ عمل کروایا جاتا ہے. اگر حکومت اپنی رٹ باقی جگہوں پہ دکھانے کی بجائے, اپوزیشن پہ چڑھانے کی بجائے صرف پبلک انٹرسٹ کے اندر استعمال کر لیتی کہ 50 یا 55 یہ ایج کا بیریئر کٹتا کہ اس سے اوپر کے لوگ گھروں سے باہر نہیں آئیں گے, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. آج پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ تو بلیو ہی نہیں کرتے کرونا کوئی چیز ہے. تو پھر انہوں واسطے کی کریے سر, انہوں واسطے کہڑا ایس او پی لاگو کریے جنہوں نے ہے کہ ہے ہی نہیں ہے, جھوٹ ہے. دیکھیں آپ کو صرف جو ہم نے اتنی دفعہ کی ہے بات کہ اب لوگ سننا بھی نہیں چاہتے کہ یار آپ سیم بات کرتے ہیں. آپ کو صرف اتنا کرنا تھا کہ لوگوں کو ریئلائز کرانا تھا, اور آپ کے ورڈز میں اتنی صداقت ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کو آپ کی بات پہ یقین ہوتا.
اور آپ کی پوری گورنمنٹ ایک زبان بول رہی ہوتی. اس وقت آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پہ اٹیک کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ ریباؤنڈ کر رہی ہے, سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا, اور کریڈیبلٹی زیرو پہ چلی گئی ہے. لوگوں کو بلیو ہے کہ کرونا کے نام پہ دونوں حکومتوں نے پیسہ لے کے کھا لیا ہے. لوگ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لے کے کھا لیا ہے. ایون سپریم کورٹ نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. جی وہ تو ابھی کیس چل رہا ہے سر, وہ تو ابھی ساری چیزیں جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں, اب اس سٹیج کے اوپر دیکھیں نا, اب ہم ایک سٹیپ آگے آ گئے ہیں, اب 2 سٹیپ پیچھے نہیں جا سکتے اب ہم, اور پوری دنیا جو ہے وہ اب آگے کی طرف جا رہی ہے, کوئی بھی جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہا. اب اس چیز کو ہمیں کس طرح جو ہے وہ لے کر مزید چلنا ہوگا, کہاں کہاں پہ ہمارے جو ڈرا بیکس ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, اور اس کے لیے کیا اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ خدا کا واسطہ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو جائے. شہباز شریف صاحب اپنا الگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, نون لیگ والے الگ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, ادھر مولانا الگ بات کر رہے ہوتے ہیں, جماعت اسلامی والے اور کر رہے ہوتے ہیں, سندھ تو ہے ہی بالکل ڈفرینٹ پیج کے اوپر. تو یہ کوئی ہم اکٹھے بیٹھ کے کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں پلان کر سکتے کہ یار یہ اگلے 1 سال کے لیے یہ حکمت دیکھا اپوزیشن میں تو میں دیکھتا ہوں ایک ڈیزائر کہ وہ اکٹھے ہونا چاہتی ہے اپوزیشن, لیکن گورنمنٹ کی یہ اسٹرانگ ڈیزائر کہ ہم نے انہیں جیل میں ڈالنا ہے, ہم نے ان پہ جھوٹے پرچے کروانے ہیں, اور ہم نے ان پہ جھوٹے پرچوں میں ان کو گرفتار کروانا ہے. یہ جو گورنمنٹ کی ڈیزائر ہے بڑی اسٹرانگ قسم کی, یہ کس کو ٹیبل پہ اکٹھا ہونے دے گی؟ کوئی ٹیبل پہ اکٹھا ہونے کا امکان ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں لگتا. جو لاسٹ سیشن ہوا وہ آپ نے دیکھا کس قسم کا, مطلب یہ کام اکٹھے کرنے کا گورنمنٹ کیا کرتی ہے, اپوزیشن کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے, وہ کیا اکٹھا کرے گی؟ گورنمنٹ دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے, اپوزیشن آ جاتی ہے. جب سے خان صاحب گورنمنٹ میں آئے ہیں وہ دوستی کا ہاتھ تو بڑھانا بڑی دور کی بات رہی. وہ تو ایک ہاتھ میں نیب پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے میں ایف آئی اے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے بندوں میں نیب چڑھا دو, ادھر سے ایف آئی اے چڑھا دو. خان سے یہ توقع نہیں تھی یار, مجھے خان سے نا انکمپیٹنس کی بڑی توقع تھی, جس میں نے آخری سال میں انہیں گائیڈ کرنا شروع کیا تھا اپنے ادھر بیٹھ کے ہی. لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ اپوزیشن پہ, اپنے مخالفین پہ وہ اس قدر ونڈکٹیو ہو کے ذاتیات پہ اتر آئیں گے. کیونکہ ایک بندہ جو جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں کرتا رہے, اپنے حقوق کی باتیں کرتا رہے, اور جب اقتدار میں آئے اس ساری باتوں سے اس طرح مکر جائے, یہ مجھے توقع نہیں تھی. خان کو صاحب 22 سال غصہ بھی تو بڑا تھا نا. 22 سال بعد جب پھر اقتدار لبدا ہے تو پھر ساری چیزیں یاد آتی ہیں نا. نہیں ایسا کوئی غصہ نہیں تھا. جب نواز شریف کی حکومت, جب نواز شریف واپس آئے ہیں پاکستان میں, تو خان صاحب نے کھڑے ہو کے نواز شریف کا استقبال کیا, اور نواز شریف کے میں تو خان صاحب کو ملنے گیا ان کے گھر میں زمان پاک میں. تو وہاں میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں, لوگ اس وقت چینج چاہ رہے ہیں اور زرداری اور نواز شریف کو بھول جائیں گے, آپ حصہ لیں. انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی چھوٹی ہے, وہ بڑی پارٹی ہیں, ان کا زیادہ بیس اویلیبل ہے, ہم نے ان سے کمٹ بھی کر لیا ہوا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں. او بھائی, آپ کو موقع دیکھ کے سیاست میں آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا جو ہے نا, وہ موقعوں کے مناسبت سے ہوتا ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ویلکم کریں گے, آپ ویلکم کرنے کی حد تک رہتے, آپ نے تو ان کے کہنے پہ وہ بھی کر دیا بائیکاٹ, جبکہ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو کنفرم خبر دے رہے ہیں کہ وہ حصہ لیں گے الیکشن میں. لیکن انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا. بعد میں سٹارٹ ہو گئے. اس وقت تو نواز شریف کی اس طرح بلے بلے کہہ رہے تھے, 2007 کی بات ہے یہ, جیسے نواز شریف سے بڑا کوئی اہم لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان میں. اگلی سیاست کرنی تھی تو اگلی سیاست کرنے کے لیے دوبارہ اختلاف کرنا تھا. تو اختلاف میں خان صاحب ہمیشہ بھاشن دینے پہ اس قدر چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب الیکشن رگ کرنے کا الزام لگایا انہوں نے نواز شریف پہ, تو ریگنگ کے بارے میں کتنے فتوے دیے انہیں کہ ملک میں الیکشن چوری ہو جاتا ہے, لوگوں کی رائے چوری ہو جاتی ہے, اور پھر جب خود ریگنگ کی ہے تو ریگنگ کا ورڈ ہی بھول گئے ہیں. خود تو نہیں کی انہوں نے سر, اس طرح تو نہ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس طریقے نال بھی ہو سکتی سی جہاں طریقہ کار ہے اس والی جہاں استعمال کیا گیا ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں آتے. آپ اپنے ایمان سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں, بالکل صحیح دل سے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان کو نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا. آپ سمجھتے ہیں انہیں نہیں پتا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اتنا لگتا ہے, اتنے معصوم نہیں ہیں آپ بھی. اب ہم سب اکانومی پہ ذرا آئیں. اچھا, اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک دکھانا چاہتا ہوں, ایک شاٹ ہے ہمارے پاس شیخ رشید صاحب کا. اب وہ ہیں تو وزیر ریلوے, لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے رابطے ہر طرف ہوتے ہیں, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے. انہوں نے اکانومی کے حوالے سے جو بات ایک کی ہے وہ اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, میں نے نہیں دیکھا کہ کم ہی ٹاک شوز میں اس کا
جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں, بہت بڑی انہوں نے پتہ کی ہے, وہ ذرا سنیے. سو لکیلی کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا, ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی. آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا, اور گروتھ تو منفی ہونی تھی, لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی. سو ایک وقفہ مل گیا ہے عمران خان کے ساتھ, اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوس نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی, ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا. کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں. یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے ایک کوشن دے دیا ہے پیمنٹ دیر سے کرنے کا, ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے. جناب یہ دیکھیں نا, یہ ہمیں اب سمجھائیں کہ جب شیخ رشید یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو گھبرانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے جب شیخ رشید صاحب جو ہیں, جو ایک بڑے اس حوالے سے معتبر سمجھے جاتے ہیں کہ انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے ہر کوارٹر سے, تو وہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا مراد لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بڑی ہمارے لیے حیرت کا باعث بنے. یہ بات ہم بھی کر رہے تھے کہ جب اگلا 2020 کا بجٹ دینے کی باری آئے گی تو ہمارے حال بڑے پتلے ہو چکے ہوں گے, ہمارا سچویشن جو ہے وہ دیوالیہ کی طرف جا چکی ہوگی. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو اعتراف شکست نہیں ہے. یہ اعتراف شکست نہیں ہے, حقائق کا بیان ہے. یہ شیخ رشید نے اپنی فرسٹریشن نکالی ہے, جو فرسٹریشن کا اظہار وہ خان صاحب کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو, شیخ رشید اپوزیشن کو مارنے کے حق میں نہیں ہے. نعرے تو سارے وہی لاندے نے. اس وقت وہ اپنا موقف جو تھا نا پہلے کہ مار دو, گرا دو, جلا دو, ہانگ کانگ کے شعلے, وہ سارا ان کا موقف تبدیل ہو کے ریئلسٹک ہو چکا ہوا ہے. وہ شیخ رشید ہیں ایک ٹپیکل سیاستدان جو جلسے کے اندر کھڑے ہو کے بیان کو کچھ اور سمجھتے ہیں اور ریئلٹی والے بیان کو کچھ اور سمجھتے ہیں. جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ریئلٹی پہ بات کرنی پڑتی ہے, اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جو مرضی کہہ لیں. شیخ رشید اس وقت خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مخالفین کی پکڑ دھکڑ کر دیں بند, اور یہ انہیں طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ جا کے خان صاحب کو سمجھائیں کہ اس وقت ملک کے اندر ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, انارکی کی نہیں. جب انہوں نے یہ سمجھایا تو خان صاحب نے انہیں جو جواب دیا, جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, گورنمنٹ گر جائے گی, مجھے نہیں پرواہ. ویسے یہ پہلا پرائم منسٹر نہیں ہے جس کو پہلے دن سے ہی نہیں پرواہ کہ گرتی ہے تو گرے, جو میں کرنا ہے وہ تو میں کرنا ہی کرنا. میرا خیال ہے جس دن گورنمنٹ گر جائے گی نا خان صاحب کو سکون مل جائے گا. یقین کر لیجئے گا کہ جس دن گورنمنٹ گر گئی ان کی, وہ والی رات وہ بڑے چین سے سوئیں گے کہ جان چھوٹ گئی. کانٹوں کی سیج پہ اس وقت بیٹھے ہوں گے خان صاحب, کیونکہ اس وقت وہ میرا خیال اپنی زندگی کی بدترین راتیں گزار رہے ہیں. کوئی تفریح نہیں ہے زندگی میں, کوئی سکون نہیں ہے زندگی میں, کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے. پہلی دفعہ 12 14 گھنٹے ہوش میں رہ کے کام کرنا پڑ رہا ہے, اور نتائج سارے ہی منفی ہیں. لیکن ابھی تو سر وہ چھٹیاں گزار کے آئے ہیں, نتھیا گلی وغیرہ. وہ اس دن نون لیگ والے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس کے اندر بڑا بول رہے تھے. میں دکھا دیتا ہوں, وہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ گئے تھے, ایم سارے میرے پیچھے پہ جائیں گے. وہ سنائیے جی, نون لیگ والے جو ہے ہمارے دوست کیا کہہ رہے تھے. آج پاکستان کا کسان جل رہا ہے اور ریاست مدینہ کا خود ساختہ وزیر اعظم نتھیا گلی کی پرفضا فضاؤں میں سیریں کر رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپنی پارٹی کے بھی سنا ہے 2-3 نام نیب کو دیے ہیں کہ اپوزیشن کو اٹھانے کے لیے اگر میرے بھی کو 2-3 قربانی کے بکرے اندر کر دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں احسن اقبال صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے حملے ہو رہے ہیں, ٹڈی دل دے تے فلانے تے کرونا تے اے تے وہ تے پرائم منسٹر جو ہے وہ چھٹیاں منا رہے ہیں. دیکھیں 3 دن کے لیے اگر وہ چھٹی منانے چلے گئے, 2 دن کے لیے چھٹی منانے چلے گئے, کوئی قیامت نہیں آ گئی. اور ٹڈی دل پہ حملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جا کے تو روکنا نہیں ہے. لیکن کوئی روک بھی نہیں رہا سر, ایک ہی چکر ہے. ہوتا رہا کہ کوئی سپرے ہو, کوئی یہ ہو, آتی ہے اطلاع کہ جی ہو رہا ہے, لیکن وہ تب کاغذوں میں آپ دیکھیے گا ہو رہا ہوگا, کاغذوں میں تو بڑا بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے, اور شاید کوئی تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہو, لیکن جس طرح سے ہمیں کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے وہ کوئی بھی نہیں بنا رہا. حالانکہ شہباز شریف صاحب اس کا بار بار جو ہے انڈیکیٹ کر رہے ہیں, نون لیگ کہہ رہی ہے کاشتکار جو ہے وہ بہت پریشان ہو رہا ہے جس طرح یہ وبا بڑھ رہی ہے.
کرونا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, اس کے اوپر ابھی تک کوئی حکومت نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ دیکھیے گورنمنٹ اسٹریٹجی بنانے کی صلاحیت سے محروم ہے. میں ان کی مری میں سیر کرنے کے خلاف نہیں ہوں, وہ کر لیں سیر, لیکن یہ اسٹریٹجی ضرور بنوائیں. خود بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو, متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو کہیں اسٹریٹجی بنا کے لائیں, اور پھر ویریفائی کرنے کے لیے رائٹلی کوالیفائڈ لوگوں کو اس کو ویریفائی کر کے دو, اس کے بعد اناؤنس کریں. کریڈٹ نہ لیں, جب کریڈٹ مل جائے تو لوگ خود ہی کریڈٹ دے دیں گے. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کریڈٹ لینے پہلے آ جاتے ہیں. جیسے تیل نہیں نکلا تھا کراچی سے, گیس نہیں نکلی تھی, کریڈٹ لینے آ گئے, بعد میں سبکی اٹھانی پڑی. لیکن کمال بہادری کا عالم ہے کہ سبکی محسوس بھی نہیں کی انہوں نے. نہ یہ تو انہوں نے آرام سے کہہ دیا گیس لیک ہو گئی تھی. اچھا, اب جب ہم بات کر رہے تھے اکانومی کی, تو وہ سارا ہم نے آپ کو سنایا, بیک گراؤنڈ جو ہے اب آپ کے سامنے ہے سارا. اب آگے کرنا کیا ہے سر؟ اب کس طرح جو ہے یہ بجٹ کس طرح آئے گا, یہ کس قسم کا بجٹ ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ کہ جناب کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا, کوئی کچھ نہیں لگے گا, تو یہ معیشت چلے گی کیسے؟ دیکھیں ابھی تو قرضوں پہ چلے گی, اور جب یہ قرضوں پہ چلے گی تو پھر ڈالر ڈیویلیو اپریشیٹ کرے گا, روپی ڈیویلیو ہوگا. اب مزید ہوگا. قرضوں پہ چلنی ہے اکانومی, تو قرضوں سے تو آپ کرنسی چھاپیں گے, جب کرنسی چھاپیں گے تو ڈیویلیویشن ہوگی. ویسے تو بہت سے طریقے ہیں جو آپ کی معیشت کو فوراً کھڑا کر دیتے ہیں کرونا کو فیس کرتے ہوئے, لیکن ہم وہ مشورے کس کو سمجھائیں؟ چینل پہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ہم بڑے مشکور ہیں کہ اس گورنمنٹ نے اس میں سے اکثر باتوں کو مان کے جو لاک ڈاؤن کھولا ہے اس میں سوائے اس کے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایج اسپیسیفک لوگوں کو باہر نکلنے دیں, باقی انہوں نے تقریباً ہر چیز کو فالو کروایا ہے. لیکن اکانومی کو بھی بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کلوزلی فالو کروائیں. اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ ہے سر, کیونکہ اگر آپ اکانومی کلوزلی فالو نہیں کروائیں گے, اس وقت ایکچولی خان صاحب کو ایک نیا جو ان کے ساتھی ہیں نا, وہ ایک نیا وہ دلاسا دے رہے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی بھی خراب ہے, برطانیہ کی اکانومی بھی خراب ہے, بھارت کی اکانومی بھی خراب ہے, پاکستان کی اکانومی اگر خراب ہے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے. جیسے گل تو سچ نہیں, سارے دے ستیہ ناس ہو رہے ہیں, ساڑھے کلے تو نہیں. دیکھیں سب کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, لیکن ود اے اسٹرانگ چانسز آف ریوائول. ہمارا ستیہ ناس ہو رہا ہے ود زیرو چانسز آف ریوائول. اینڈ وائی از دیٹ؟ دا ریزن از ویری آبویس, ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. ہم حالات کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ کرونا سے پہلے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے اور ہمارے بشیر تجارت تھے, یہ سارے یہ کہتے کہ ہماری جتنی ڈائریکشنز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور پازیٹیو ہیں. وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, وہ فلانا ہو, وہ ٹمکانا ہو, کہتے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. تو اب بھی ان کو یہی امید ہے کہ یہ جب نکلے گا کرونا فیکٹر تو ہماری سمت ٹھیک ہے. وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. اگر سمت ٹھیک تھی تو 13.25% سے گرا کے اس کو 8% پہ انٹرسٹ ریٹ کو کیوں لائے ہیں صحافیوں کے احتجاج پہ؟ تو پوری دنیا ہی لے کر آئی ہے نا سر, سب نے کیا ہے, تو ایسے بھی پھر کر لیا. یعنی دنیا کو دیکھ کے کیا ہے, سب ابھی بھی نہیں سیکھا. ان کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ٹرینڈ چلا ہے ایک دنیا میں, سب نے کام کیا دینا کہ چلو اسی بھی کر لیں. سبق سیکھ کے چلیں, اپنا انٹرسٹ ریٹ گرائیں, مزید 8 سے اس کو 4 پہ لائیں. 4 پہ لانے کے پاس آپ کے پاس بڑے جواز موجود ہیں. آپ کا انفلیشن ریٹ گر چکا ہوا ہے. اگر آپ پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل لیول پہ لے آئیں جو اس وقت نہیں لائے ہوئے, اس وقت آپ نے عارضی تیل کا بحران پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ آپ نے تیل کے سودے نہیں کیے پچھلے مہینے. جب آپ نے عارضی بحران پیدا کیا ہوا ہے تو آپ اس عارضی بحران کو بھی ختم کریں کوئک, اور ملک کے اندر جب تیل کی قیمت گرائیں گے تو آپ کے سارے ریٹس گرتے چلے جائیں گے. آپ اپنی بجلی کی قیمت فوراً گرائیں, کیونکہ تیل مارکیٹ میں جب آدھے ریٹ پہ آ گیا ہے, ایکچولی آدھے سے بھی نیچے آ گیا ہے, تو آپ کی زیادہ پروڈکشن تو گیس پہ بیس کر رہی ہے نا. تو آپ آدھے ریٹ پہ گیس اب بجلی پروڈیوس کریں تو آدھا ریٹ چارج کریں. جب آپ آدھا ریٹ چارج کریں گے اکانومی میں خوشحالی آئے گی. پھر لوگوں کو انسینٹیو دیں کہ 4% پہ جو بھی بزنس مین ہے اس کو کھلے قرضے دیں, ان قرضوں سے اس کو بزنس لگانے کی اجازت دیں. صرف اتنی پابندی لگا دیں کہ جو سرکار سے بزنس قرضہ لے کے بزنس لگائے گا وہ میڈ ان پاکستان سے لگائے گا. اس وقت بزنس مین انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ اس وقت تو بالکل نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ ماحول بنائیں گے نا,
آپ کو کریڈیبلٹی اپنی بلڈ کرنی ہوگی, اپنے ورڈز کو کریڈیبلٹی دینی ہوگی, جو آپ کی پولیٹیکل اس وقت انارکی ہے وہ ختم کرنی ہوگی, یہ فیلنگ دینی ہوگی کہ اب الیکشن اپنے 5 سال بعد ہوا کریں گے اور لوگ 5 سال بعد جس کو بھی ووٹ دیں وہ آ جائے کرے گا. یہ جو اس وقت دھونس داندھی کا ماحول ہے یہ ختم کرنا ہوگا, ادروائز تو آپ کی معیشت مے ڈے کی طرف جا رہی ہے. اب لینڈنگ سے پہلے کوئی آپشن ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں نا, اگر کپتان نے مے ڈے اناؤنس کر دیا ہے تو اب تو کریش لینڈنگ ہے. جی کریش لینڈنگ ہو چکی ہے, آپ کی ہو چکی ہوئی ہے. آپ اس وقت بیلی کے اوپر نا لینڈ کر چکے ہوئے ہیں, فری فال میں. آپ جہاز آپ کا پھٹے گا یا بچے گا یہ اب نصیبوں پہ ہے. ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ. یہ ہمیں بڑی حیرت ہے کہ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. چلو تو بڑے سمجھدار ہیں وہ تو. تب دیکھیں جس کو جس کام کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے وہ اسی چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا. ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کرونا آتا ہے تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اور رمضان آتا ہے سارے مولوی بن جاتے ہیں, کوئی اور موقع آتا ہے اکانومی کی بات ہوتی ہے سارے اکانومسٹ ہوتے ہیں. ہم پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ بھئی ہم تو کافی ریسرچ کرنے کے بعد ڈیٹا نکالنے کے بعد ڈیٹا سامنے رکھ کے پھر گفتگو کرتے ہیں, لیکن اور ایکسپرٹ بن کے گفتگو نہیں کرتے. ایکسپرٹیز ہمارے بھی 2-3 شعبوں میں ہی ہوتے ہیں, باقی تو ڈیٹا اور ریسرچ ہوتی ہے, ایڈوائز ہی ہوتی ہے نا جی, انالیسز ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز ہونے جا رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے پلس انفارمیشن ہوتی ہے جو آگے پاس کر دیتے ہیں, کر دیں گے جناب یہ ہونے جا رہا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. وہ تو چیز اور ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جب وہ سر نہیں کر رہے تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا اکانومی سے ہمیشہ ایک جسے کہتے ہیں نا اپوزٹ سائڈ کا رشتہ ہوتا ہے. اکانومی کو سمجھنا اسٹیبلشمنٹ کے بس کا کام نہیں ہوتا. یہ میں ان نٹ شل کہہ رہا ہوں. جو اکانومی کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ورکنگ سسٹمز اور پروسیجرز ہیں, ان کا ایک دوسرے سے وہ جو محاورہ ہے پنجابی کا, اینٹ اور کتے کا ویر, یہ وہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اکانومی کے اندر آپ کو ہر بندے کے ساتھ دوستی اور ہر بندے کو ایک سیٹسفیکشن ون ون سچویشن یہ سوچنا پڑتا ہے. جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے اور بیوروکریسی کے جو کام کرنے کے انداز ہیں وہ یہ ہے کہ میری یہ ریکوائرمنٹ پوری کرو ورنہ بھاڑ میں جائے, مجھے نہیں پرواہ, ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے, معیشت تباہ ہوتی ہے ہو جائے, ہمیں نہ ڈراؤ اس بات سے. نہیں ڈراتے بھائی, لیکن ڈرنا چاہیے اس وقت ہمیں. دیکھیں آپ کی جو اکانومی ہے جس جگہ پہ کھڑی ہے, آپ کے ہاں کرائم بڑھ گیا ہے, اور کرائم بڑھنے کے بعد پھر نوبت ہاتھا پائی پہ آئے گی. آپ اس سے پہلے سمجھ جائیں, آپ لوگوں کو ان کی نوکریاں واپس کروائیں, اکانومی کو بحال کروائیں. اور اکانومی بحال صرف ایک صورت پہ ہوگی. پہلے تو یہ جو روز افواہیں آپ اڑاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, جسے ہم پھر آگے ریبٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارے ورڈ سے اتنا ریبٹل نہیں ہو پاتا. یہ میں پوری تسلی سے اور کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن اب دوبارہ پاکستان میں نہیں ہوگا. ٹھیک, اسی اس میں مجھے سب سے بڑا المیہ کیا ہے, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چینلز پہ بیٹھے ہوئے اینکرز جن کو ٹائم پہ تنخواہیں مل جاتی ہیں, وہ روزانہ یہ شور کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے بندوں کو انفیکشن ہو گئی ہے, یہ لوگوں کو مارنے چلے ہوئے ہیں, ان کو معیشت کی پڑی ہوئی ہے. میں صرف ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2 مہینے کی اپنی پوری آمدن جو ہے اس کو فریز کر لیں, پھر وہ 2 مہینے گزاریں اور ذرا فیل کریں کہ وہ 2 مہینے کس طرح گزرتے ہیں. بجلی کا بل نہ دینے پہ جب بجلی والا بجلی کاٹنے آ جائے گا, گیس کٹنے لگ جائے گی, راشن نہیں ہوگا, بچے گھر میں اناج مانگیں گے, تو وہ ذرا فیل کریں. یہ اینکرز شور مچاتے ہیں, گورنمنٹ پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن کے سوچنے شروع ہوتی ہے, بیان دینے شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ جنہوں نے بزنس کرنا ہے, جنہوں نے اکانومی چلانی ہے, جب آپ لاک ڈاؤن کا ورڈ بولتے ہیں وہ کتنا ڈر جاتے ہیں. آگے پریشان ہے, وہ پہلے پریشان ہے, آپ انہیں اور پریشان کرتے ہیں. رہا آپ کے ایس او پیز کا, تو آپ کے ایس او پیز میں سب سے پہلا ایس او پی تو ایج فیکٹر ہونا چاہیے. آپ نے اعلان تو کیا, اس کا عمل نہیں ہوا, اس پہ ذرا سختی کریں, اس پہ سختی کریں. اور آپ کا لیٹ می ٹیل یو, کرونا جو ہے نا یہ آپ کا اگست سپٹمبر تک تقریباً 5-1 ہزار بندے کا یہ کیجلٹی کرے گا. 5,000 بندہ اس میں ہلاک ہو سکتا ہے. ابھی شاید 1300-1400 کی فگر ہے. یہ لیٹ اگست 1 سپٹمبر کے قریب یہ فگر ہوگی.
سپٹمبر کے بعد جب موسم ٹھنڈے ہونے شروع ہونے ہیں تو اس نے پھر اٹھانا ہے اپنا سارا. جو اسپینش فلو آیا تھا نا وہ بھی جنوری فیبرری میں آیا تھا, تو اس نے اس وقت نہیں اتنا نقصان کیا تھا. اس کی لہر جب دوبارہ آئی تھی سپٹمبر کے بعد تو اس نے بہت نقصان کیا تھا. 5 کروڑ بندہ انتقال کیا گیا تھا اس وقت. یہ WHO والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ جو اس کی آنی ہے وہ بڑی 5 کروڑ بندہ. ابھی تو ٹوٹل 3.5 لاکھ بندہ مرا دنیا میں, تو یہ اسپینش فلو کے قریب بھی نہیں گیا ابھی. تو 5 کروڑ بندہ ہلاک ہونے کی کوشش نہ کی جائے, ابھی سے سمجھ لیا جائے. جو لوگ بھی شو سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے بتایا کہ آپ کو سپٹمبر تک 5-1 ہزار کی فگر نظر آئے گی, جو بڑی چھوٹی فگر ہے کمپیئر ٹو اکانومی بند کرنے کے بعد جو تباہی مچتی ہے. اور روزانہ کی جو پاکستان میں انتقال ہوتے ہیں لوگوں کے وہ تقریباً 3.5 ہزار ہیں. تو سمجھے 1.5 دن کا فالتو یہ ایک بنے گا. لیکن وہ عجیب دلچسپی کی بات بتا رہا ہوں, یہ بھی میں اس دن اسٹڈی کر رہا تھا کہ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد جتنی بڑھی ہے نا, ایکسیڈنٹ سے مرنے والوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے. لہٰذا ابھی تک ہمارے ہاں جو ایوریج ڈیتھس ہو رہی تھیں وہ تھوڑی سی نیچے آئی ہیں, اوپر نہیں گئیں کرونا کے آنے کے بعد. اب کیا یہ گھبرانے کی بات ہے یا نہیں, تو ابھی تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ, لیکن عوام کے لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو گھبرانے والی بات ہے کہ عوام میں بے احتیاطی بے پناہ ہے. اور یہ بے احتیاطی جو ہے یہ آنے والے ونٹرز میں بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. تو ابھی لوگ اگر احتیاط کر سکتے ہیں تو انہیں فوراً احتیاط کی طرف جانا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کی ایک آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ یہ آپ نے کرونا کے ساتھ جینا ہے, اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توازن بنانا پڑے گا, آپ نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں سب بریک سے واپس آئیں گے تو جناب ذرا ہندوستان کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. جناب ویلکم بیک. جناب پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جناب محمود صاحب یہ بتائیے ہمیں سر, اے خان صاحب کیوں ڈراندے پے نے, چاہ رہے نے کی چاہ رہے نے کی سوچ رہے نے, ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے, ٹویٹ کیا انہوں نے. یہ ممکن ہے؟ دیکھیں ممکن ہے یا نہیں اس کی بات ہم 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں. یہ ٹویٹ جو ہے نا یہ مناسب نہیں. ایک ملک کا پرائم منسٹر اس ٹویٹ سے کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے؟ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی 6ٹھی طاقتور فوج کے اوپر بیٹھا ہوا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ بھارت کے حملے سے خوفزدہ ہے؟ یا وہ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی تمہاری معیشت پہلے سے خراب ہے, اب انڈیا سے جنگ ہونے لگی اور اس کو خراب کر لیتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے آپ کا پرائم منسٹر؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. برادر خان کا تو جو ہے وہ خان ہی بتا سکتا ہے. پرائم منسٹرز کو ٹویٹ بڑے سوچ کے کرنے ہوتے ہیں. اس وقت ایک ٹرمپ صاحب ہیں جو بغیر کیلکولیشن کے ٹویٹ پہ ٹویٹ مارتے ہیں, اور ایک ہمارے خان صاحب ہیں. آپ نے کبھی چائنیز پرائم منسٹر کے ٹویٹ سنے اس طرح کے؟ نیور. برٹش پرائم منسٹر کے کوئی اس طرح کے ٹویٹس کے فلاں ملک ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے؟ لیکن ہمارے پرائم منسٹر کو ٹویٹس کا شوق ہی بڑا ہے. وہ ہر جگہ پہ اپوزیشن والے رول میں رہنا چاہتے ہیں جس میں دوسرے پہ تنقید کر سکیں. یعنی کہ بھارت کے ساتھ بھی وہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں. وہ بھارت کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہیں. بھارت کی طرف سے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ پاکستان پہ کسی قسم کی جنگ مسلط ہو سکتی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ بھارت افورڈ نہیں کر سکتا نا. ہمارے ساتھ جو بھی جنگ ہوگی وہ نیوکلیر وار میں تبدیل ہو جائے گی. کنونشنل وار تو ہونی نہیں ہے. جب کنونشنل وار نہیں ہونی تو جنگ کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ تباہی, بربادی. بھارت نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا تھا, پھر چھوڑ کیوں دیا؟ انیکس کیوں نہیں کر لیا اپنے ساتھ؟ اگر انہیں اتنا بڑا غم ہے کہ جی ہمارا ملک ٹوٹ کے 2 حصے میں ہوا ہے اور ہم نے ایک کرنا ہے, تو بنگلہ دیش والا پورشن تو مل گیا تھا, کیوں نہیں جوڑ لیا؟
آپ دیکھیے ذرا 17 کروڑ مزید مسلمان انڈیا میں ہوتا. ابھی جو انڈیا کا مسلمان ہے اس کی تعداد تقریباً 28 کروڑ کے قریب ہے, 27-28 کے قریب, اور اس میں آپ ڈالیں 17 کروڑ مزید ایڈ ہو جاتا تو کیا ہو جاتی فگر؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بھی راضی ہے, جو تقسیم ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بھارت کے جو سینئر سیاستدان تھے, یہ تقسیم ان کی خواہش پر, ان کی رضامندی سے ہوئی ہے. یہ ہمیں بھی سوٹ کرتی تھی, انہیں بھی سوٹ کرتی تھی. اور انگریز جاتے جاتے کشمیر کا ایشو ان ریزالوڈ اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ اس کو لے کے یہ آپس میں لڑتے رہے, اور وہ ہم پورا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کی پلاننگ کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. 72 سال سے ہم اس کو پورا لے کے چل رہے ہیں. اب جو سچویشن بن گئی ہے, وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لداخ کے بارڈر پہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ رفٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور وہاں پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ کسی ہلاکت ہوئی ہو یا کوئی, لیکن وہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور وہ یعنی کہ پہلے تو ہم تھے نا, ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی. اب ہندوستان بھی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ہے, تو ادھر نیپال کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, ادھر ہمارے ساتھ بھی بنا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے ساتھ جو مودی صاحب اگریسو بیان دیتے رہتے ہیں نا, ہی ڈز ناٹ ریئلی مین اٹ. آپ کو یاد ہے جب ابھی نندن کا جہاز یہاں گرا تھا تو یہاں ایسا پینک کریٹ ہوا تھا کہ پوری فل فلیج وار ہونے جا رہی ہے. یہاں بڑے لمبے لمبے اجلاس ہو رہے تھے, اور تو میں نے پروگرام میں بھی بیٹھ کے کہا تھا اور آپ کے ساتھ اکیلے میں بھی کہا تھا, یہ جنگ نہیں ہو سکتی, آغاز ہی نہیں ہو سکتا اس کا. بالکل کہا. اس وقت بڑے دفاعی تجزیہ کار بیٹھ کے تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ جنگ ہوگی تو یہ ادھر سے یہ ہوگا اور ادھر سے وہ ہوگا. یہ جنگ نہیں ہو سکتی. اور اس بھارت کے مودی صاحب جو ہیں, انہیں انڈین عوام جو ان کے سپورٹر ہیں ان کی سپورٹ لینے کے لیے پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بولنا ہوتا ہے. یہ ان کی پولیٹیکل مجبوری ہے. ہمارے ہاں اینٹی پاکستان, اینٹی انڈیا ووٹ نہیں ملتا. جب اینٹی انڈیا ووٹ نہیں ملتا تو ہمارے لیڈرز نارملی انڈیا کے خلاف بولنے سے گریز ہی کرتے ہیں. کو بڑا ایپیسوڈ ہو جائے تو ایک آدھ جملہ بول دیتے ہیں. اب دیکھیں, انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا, اس پہ بھی ہمارے ہاں کوئی زیادہ شور نہیں مچایا گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی جنگ ہوگی وہ نیوکلیر وار پہ کنورٹ ہو جائے گی, لیکن چائنا کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ نیوکلیر وار نہیں ہوگی. وہ بڑی دیر تک کنونشنل وار رہ سکتی ہے, کیونکہ چائنا اور بھارت بڑی دیر تک اپنے کنونشنل ہتھیاروں سے جنگیں لڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس کنونشنل ہتھیار زیادہ ہے نہیں, تو ہمارا زیادہ ریلائنس جو ہے وہ نیوکس پہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ ان کی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے, اور چائنا کے ساتھ بھی ان کی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں نا فیکٹرز. جی, جب تک کسی جنگ میں کسی ایک ملک کو فائدہ ہونے کا امکان نظر نہ آ رہا ہو, جنگ نہیں ہوا کرتی. بھارت چائنا کی جنگ میں بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا تو وہ اس جنگ میں پہل نہیں کرے گا. اور چائنا ان کو اپنا مال بیچتا ہے ہر سال $60 ارب کا. وہ نہیں چاہے گا کہ اس جنگ کے ذریعے اس کا $60 ارب سالانہ مر جائے. اور $60 ارب پاکستان کے پاس آ جائیں تو ہماری تو پوری لاٹری نکل ہے. ہے. تو یعنی کہ یہ اسی طرح جو ہلکا پھلکا جو ہے وہ یہ بجٹ کے دنوں کا شغل ہوگا, اور بجٹ کے دنوں کا شغل بعد میں, ہاں اس میں اسٹریٹجیز بھی انوالو ہیں. وہ اسٹریٹجیز جہاں تک بھی جائیں گی وہ جنگ کی نوبت تک نہیں لے کے جائیں گی. یہ ادھر کا بھی بجٹ بڑھے گا. یعنی اگر بھارت پاکستان پہ پریشر ڈال کے پاکستان کو انڈر پریشر لے آتا ہے تو چائنا کو یہ سوٹ نہیں کرے گا. چنانچہ وہ لداخ میں اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ بھارت دیکھ لے کہ میں بھی آ گیا ہوں, اور بھارت زیادہ ہمت نہ کرے کہ آگے بڑھنا ہے. تو اب دیکھ لیں جب چائنا فیکٹر ایڈ ہوا ہے
تو مودی صاحب نے چائنیز پرائم منسٹر پہ ایک جملہ نہیں کسا, چائنیز فوج کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ نہیں کہا. وہ جتنے جملے ہیں وہ صرف پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے چائنا کے بارے میں جملہ کہے تو یہ جملے جنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یہ ادھر سے ایک جملہ بولیں گے, ادھر سے پھر 2 جملے آئیں گے, تو پھر وہ حالات گرم ہو جائیں گے. تو وہ نہیں بولیں گے ایسے جملے. بہت بولیں گے تو کیلکولیٹ کر کے بولیں گے, دوستی کی بات کریں گے, اختلافات کو ختم کرنے کی بات کریں گے, جنگ کی دھمکی نہیں دیں گے. تو ادھر چائنا کے ساتھ ان کا ڈائیلاگ پروسیس کا آغاز ہو جائے گا, وہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. ادھر کیا ہوگا سر؟ ادھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ادھر بھی ہم سے جنگ لڑ کے انہیں کچھ نہیں ملے گا. آج کل جہاں ہماری اکانومی بہت مشکل کا شکار ہے, وہاں انڈین اکانومی بھی بڑی سخت مشکل کا شکار ہے. انڈیا کے اندر ہمارے سے زیادہ غربت ہے. اگر ہمارے پاس کم پیسے ہیں تو آبادی بھی کم ہے, بوجھ بھی کم ہے. اگر ان کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں تو بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ ہے, لائبلٹیز بھی زیادہ ہیں. لائبلٹیز بھی اتنی زیادہ ہیں. تو اس وقت وہ آلریڈی اپنی انٹرنل انتشار کا بہت شکار ہیں. وہاں جو اس وقت اینٹی مسلم سینٹیمنٹس ڈیولپ کروائے ہیں انہوں نے, اس کے نتیجے میں 28 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر 28 کروڑ آپ کی آبادی کا آپ کے خلاف ہو جائے تو ملک کے لیے اکنامک گروتھ تو ناممکن ہو جاتی ہے. یہ تو بالکل سوٹ نہیں کرے گی انڈیا کو. انہیں سوٹ کرے گا کہ فوری طور پر اس کو دوبارہ سیکولرزم کی طرف لے کے جائیں, ادروائز پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہوگا. وہ جتنا اینٹی مسلمان وہاں کریں گے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان کے پاس زیادہ وہاں پہ بندے اپنے ساتھ ملانا ممکن ہو جائے گا, اور ان کے اندر اختلافات پیدا کرانا یا کارروائیاں کرانا زیادہ آسان ہو جائے گا اگر ضرورت پڑے تو. اور ہمارے ساتھ اگر وہ بارڈر پہ ٹھک ٹھک لگاتے ہیں, زیادہ جو سیریس ہو جاتی ہے, تو وہ ٹھک ٹھک تو ان کو بہت مہنگی پڑ جائے گی, کیونکہ ان کی معیشت تباہ ہونی ہے, ہماری تو پہلے سے ہی تباہ ہے. تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا پاکستان میں گھبراہٹ کا کوئی 0% ضرورت ہے. یہ خان صاحب جو ہے, یہ خان صاحب کو نا تجربہ کاری ہے, وہ بغیر سوچے ٹویٹ کر دیتے ہیں. اگر ان کی جگہ کوئی بھی سمجھدار پرائم منسٹر بیٹھا ہو تو وہ اس وقت اس طرح کے ٹویٹ بھی نہ کرے. خان صاحب کا عجیب المیہ ہے کہ میں مودی کو فون کر رہا ہوں, وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہا. یہ باتیں ڈپلومیسی میں نہیں بولی جاتی ہیں. پرائم منسٹر خود اٹھا کے پرائم منسٹر کو فون ہی نہیں کیا کرتے. سب سے پہلے تو جب آپ دشمن ملکوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں آپ کی جنگوں کا امکان ہے, تو یہ معاملات سفارتی اس لیول سے شروع کیے جاتے ہیں. بیک چینل ڈپلومیسی استعمال کی جاتی ہے. بیک چینل یا آپ کی جو سفارتکاری کا نظام ہے, وہاں آپ کا سفیر ٹائم مانگتا ہے اور ادھر سے آپ کے سفیر کو کہا جاتا ہے کہ ٹائم دو, اور وہ لوور لیول کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کا فرسٹ ٹائم ہے نا جی, کافی چیزیں نہیں پتا, تو کھلے ڈولے بندے کہہ دیتے ہیں جی میں کیتا سی کال. پرائم منسٹرز کو کال کرتے ہیں جب ان کی بہت فرینکنیس ہو گئی ہوتی ہے کہ کال کر سکتے ہیں, تب بھی آپ پروٹوکول کا احترام کر کے کال کرتے ہیں. کہ ایک پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر کو جب کال کر رہا ہے تو وہاں کا پرائم منسٹر اپنی ایک بھری میٹنگ میں بیٹھا ہے, تو آپ ایسے موقع پہ اس کو کال کرنا پسند نہیں کرتے. وہ یاد نہیں خان صاحب جب الیکشن جیتے تھے تو وہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ فرینچ پریزیڈنٹ کی کال آئی, تو خان صاحب نے کہا یار ابھی میں میٹنگ میں ہوں تو پھر کرتا ہوں. تو وہ بڑا اسکینڈل جو ہے وہ تب بھی بنا تھا. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے پورٹری کیا گیا تھا. وقت ختم ہو گیا جناب, آج کے لیے اتنا ہی جناب. پھر انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر کوشش کریں گے کہ ایک پورا پروگرام کیا جائے, کیونکہ بہت سی باتیں جو ابھی رہ گئی ہیں اور وہ آپ چاہتے ہیں سننا, تو کسی اور پروگرام میں وہ کویسچن بھی محمود صاحب کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.